वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद। हमारी इस ट्रांसमिशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट एसेंस ऑफ दिस ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रांसमिशन पूरी बाकी जो ट्रांसमिशन है वो इस सेगमेंट की वजह से तरतीब दी जाती है। हाँ। और उलमाए कराम हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। 2 दिन रह गए हैं और बहुत सारे अहम सवालात हैं जिस पर हमने कल मैं एक क्वेश्चन करके गया था, कल एक सवाल करके गए थे। वो कॉलर है मेरे ख्याल में। हाँ जी, एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं अपना नाम बताऊं कि बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। जी बताइए, क्या पूछना है आपको? क्या बात? मैंने ना मेरा ये है कि मैंने टीएल कराया है। जी टीएल करवाया है, मैं करवाया है टीएल के बाद जवाब कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। आगे बताइए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हाँ जी सही है। एक सर्जरी होती है जिसमें बच्चा दानी को ज़ाहिर बंद करवा दिया जाता है कि बच्चे और ना पैदा हों। वो सर्जरी सही है करवानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की हिफाजत के लिए मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ को निकाह के ज़रिए से जायज़ करार दिया है। और इस बुनियादी रिश्ते का मकसद यह है कि इंसान के यहाँ बच्चों की विलादत हो, आदमी बाप बनने का शर्फ़ हासिल करे, औरत माँ बनने का शर्फ़ हासिल करे। तो अगर कोई शौहर और बीवी, यानी शौहर अपने जिस्म के अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करवा लेता है या औरत अपने वजूद में कोई ऐसी तब्दीली करवा लेती है कि जिसकी वजह से बच्चों की पैदाइश का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए या रुक जाए, तो बिला उज़्र शरई और तबी ये नाजायज़ होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों में एक महज़ लज़्ज़तियत का जज्बा इस कदर परवान चढ़ जाता है कि बाज़ औक़ात वो बिफ़ोर मैरिज भी इस तरह की कुछ उमूर की तरफ अपना रुझान रखते हैं। तो इस वजह से तो ये शरअन नाजायज़ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक औरत के यहाँ बच्चों की विलादत हो चुकी है या डॉक्टर्स ने ज़िंदगी के किसी भी मरहले में उसे ये रेकमेंड कर दिया है कि अगर तुमने यूट्रस ना निकलवाया या तुमने इस तरह का कोई और तरीक़ा इलाज जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, उसकी वजह से कहा जाता है निकलवा दें, तकलीफ होती है। एग्जैक्टली। तो कोई और ऐसा तरीक़ा इलाज जिसकी वजह से बच्चों का सिलसिला अब मुनक़ते हो जाए, तो शरई तौर पर फिर ये जायज़ होगा, क्योंकि माँ असल है और बच्चा उसकी फ़रा है, यानी बच्चा उसकी ब्रांच है, फ़रा है। तो किसी भी सूरत में बच्चे की पैदाइश की वजह से अगर माँ को कोई ऐसा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है कि डॉक्टर्स बता चुके हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चे की तुम्हारे यहाँ विलादत हो चुकी है, अगर दोबारा तुम माँ बनी तो नतीजतन तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है या तुम्हारी जिस्म के अंदरूनी हिस्से में, तो ये करवा सकते हैं। लेकिन फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं होगा। फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं होगा कि महज किसी को 2 ही बच्चे अच्छे लगते थे। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर किसी शरई उज़्र की वजह से या अपने हालात के पेश नज़र कोई फैमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जो रखना चाहता है, तो उसके लिए जो दूसरे ऐसे तरीक़े जो इंसानी जिस्म को नुकसान ना पहुँचाते हों, अखलाकियात के ख़िलाफ़ ना हो, हया के ख़िलाफ़ ना हो, तो वो दूसरे तरीक़े इख्तियार कर लिए जाएँ। लेकिन मर्द के लिए नसबंदी करवाना या औरत के लिए यूट्रस को निकलवा देना या बच्चा दानी को निकलवा देना, ये नाजायज़ हो। टेम्पररी जो फजल ज़ुबान साहब फैमिली प्लानिंग के तरीके होते हैं, वो एक कॉपर टी रखवाई जाती है, हाथ में रखवाई जाती है बच्चे ना होने के लिए। ये टेम्पररी जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो उसकी इजाज़त है या उसकी भी ममानियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो परमानेंट है, मतलब ये सर्जरी हो गई तो उसके बाद तो बच्चा नहीं पैदा किया जा सकता। और इन्होंने भी जो मर्दों के हवाले से निशानदेही की वो भी परमानेंट है, बट जो टेम्पररी है वो इजाज़त है उसकी या नहीं? देखिए, कुरान करीम के अंदर है वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कि भूख और फाके के डर से अपनी औलादों को कत्ल न करो। उसका एक मतलब यही बनता है कि इस नीयत से आदमी फैमिली प्लानिंग या मंसूबा बंदी करे या इसकाते हमल करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे, आने वाली तुम्हारी नस्लों को भी हम रिज़्क़ देंगे। फिर अल्लाह ने उसलूब बदल कर कहा नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, आने वालों के रिज़्क़ का बंदोबस्त तुम्हारे रिज़्क़ से भी पहले हो चुका है। तो एक तो ये ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा कत्ल है, कबीरा गुनाहों के अंदर इसका शुमार आता है। अच्छा, मुस्तकिल तौर पर डॉक्टर साहब ने बात कर दी। आर्जी तौर पर अगर डॉक्टर ये सजेस्ट करे कि भाई
اس عورت کے بدن کے اعتبار سے زیادہ بچوں کا ہونا نقصان دہ ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ پے در پے یا زیادہ بچے ہوں گے تو ان کی تربیت اخلاقی اور دینی اعتبار سے نہیں ہو یوزلی پائے. جو گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں 3 ایئرس کا گیپ دینا چاہیے، یہ ہیلدی باڈی کے لیے بھی ضروری ہے، خواتین کے لیے، کیونکہ آج کل ویسے ہی بہت کمزوری ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ ہر عورت کی جسمانی ساخت اور اس کی اس پہ صحت depend کے اوپر کرتا ہے. ڈیپینڈ صحیح. کرتا ہے. تو شاید بعض عورتوں کے لیے 3 بچوں کے بعد بھی کمزوری زیادہ ہوتی ہو، بعض عورتوں کے لیے نہیں. تو اس کو اسپیسیفکلی تو ہر ایک کے مطابق ڈیل کیا جائے گا، لیکن اس میں گنجائش ہے اس کو عزل یا ایسے طریقے کہ ویسے ہی میاں بیوی جو ہے وہ ایسے طریقے اختیار کرے جس سے اولاد نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا صحیح. ہے. لیکن وہ ان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسباب اور وسائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تعلیم اور تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ڈاکٹر کا میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ڈاکٹر کا مسلمان ہونا اور متدین ہونا، دیکھیں دیندار ہونا بہت ضروری ہے. آج کل جو این جی اوز پروپیگنڈا کرتی ہیں جی. اور پوری دنیا کے ویسٹرن کلچر سے جو ہم متاثر ہیں، اسی پر میں تو سوال- اگر اس کو ہم ہاں. بالکل لائٹ وے میں لے لیں گے اسی نا پر میں سوال تو کرنے یہ جا رہی معاملہ ہوں دوسری کہ طرف اب چلا یہ جائے جو گا. کیمپین حکومتی سطح پر بھی تو عامر عبداللہ صاحب چلائی جاتی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے یا 2 بچے پیدا کریں، تو ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا قانون کہتا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، تو اس معاملے میں اگر حکومت آپ کا لگا رہی ہے، جن ممالک میں یہ ریسٹرکشن ہے کہ بھائی آپ 2 بچے پیدا کریں، وہاں پر پھر کیا فالو کیا جائے گا؟ جاپان یا چائنا میں ہے نا؟ چائنا میں بھی بہت زیادہ اس کی Change کر دیا کیمپین بہت چلائی جاتی ہے کہ 2 بچے پیدا کریں. میں نے شاید یہی ایک جملہ کہا تھا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ ایک منہ لے کر آتا ہے اور 2 ہاتھ لے کر آتا ہے، اور اصل جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی ہو اور وہ وسائل، جن وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ ہے ناجائز، وہ جن کا حق ہے ان تک پہنچایا جائے، تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. ہمارے معاشرے میں تو اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ گاؤں میں، دیہاتوں میں بنیادی صحت کے، پرائمری ہیلتھ کے جو سینٹرز ہیں وہی مفقود ہیں، اور اگر وہ ہیں بھی تو وہ شاید لوگوں کی اوطاقیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں پر ان غریبوں تک کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے. جو سرکاری ہسپتالوں میں دوائیں ملتی ہیں غریبوں کے لیے، وہ دوائیں بھی جو ہیں وہ میڈیکل اسٹور پہ بک رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں امپورٹنٹ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا آپ عارضی فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں، تو عارضی فیملی پلاننگ کی یقیناً شریعت نے گنجائش دی ہے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، وسائل کو دیکھتے ہوئے، چیلنجز کو دیکھتے ہوئے، یا ماں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عارضی پلاننگ تو کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو مطلقاً اس شد و مت کے ساتھ کرنا کہ پھر باقاعدہ ایسے ممالک کے جہاں پر ان افراد ہی نہیں ہوتے، پھر وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں. تو ہمارا ملک تو اس حوالے سے ماشاءاللہ خود کفیل ہے کہ الحمدللہ سب سے بڑھ کر یہاں پہ نوجوان پائے جاتے ہیں. آپ جہاں بھی چلے جائیں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ افرادی قوت جو ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو اگر یوٹیلائز کر لیا جائے اور ان کی تربیت کر کے ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور ان میں جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بیدار کیا جائے، تو ایک بہت بڑا، یعنی ہمارے ملک کو ایک بہت بڑا وسیلہ مل سکتا ہے ترقی کے لیے. لیکن اس طرح توجہ نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جن چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم کام نہیں کر رہے، اور جہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں شاید ہم جو ہے سر پھٹول کر رہے ہیں اور وہاں اس کو نزاع اور بحث کا ہم نے وجہ بنایا ہے. تو وہی کام ہونا چاہیے جو شریعت نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. اور قرآن نے تو کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جاندار ایسا پیدا نہیں کیا مگر اس کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، اور اللہ ان کے عارضی رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور مستقل سونپے جانے کی جگہ بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. جب صحابہ کرام نے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی اور وہ اس کو ناجائز سمجھ رہے تو ان کو ازل کی اجازت دی گئی تھی، یعنی عارضی طور پر تم پلاننگ کر سکتے ہو. تو پھر اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے دنیا میں آنا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گا، اس کو نہیں روکا جا اس سے سکتا. نہیں روکا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. بنا کسی عذر کے یہ کرانا جو ہے آپ کے حساب سے یہ حرام ہی ہے نا؟ سوری، بنا کسی عذر کے جی کہ بالکل. زندگی اور نہیں کروا جان کا خطرہ ہو، اس کے بغیر کچھ بھی کرانا جو ہے یہ حرام ہے. نہ صرف صحت کے لیے مضر ہے، نہ صرف صحت کے لیے مضر ہے بلکہ اس کے فیوچر کے لیے مضر ہے. بہت ساری اس میں قباحتیں ہیں، نفسیاتی بھی قباحتیں صاحب، ہم ہیں. جو اس میں اگر 2 ہی بچے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جی. اب وہ بالکل ختم، ان کو کوئی یعنی ذریعہ ہی نہیں ایک ہے. تو موسوی صاحب ایک کانسیپٹ جیسے کہا کہ ایک بچہ آتا ہے 2 ہاتھ 1 منہ لے کر آتا ہے. ہم جو زیادہ بچوں کی تعداد دیتے ہیں وہ ان خاندانوں میں اگر ایوریج نکالا جائے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے یہاں تو بالکل یہ کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ایک فیملی میں 8-8 9-9 بچے ہوتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کچی آبادیوں میں
تو بچے برے حالات میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی حال نہیں ہوتا, پیرنٹس کو بھی بالکل خیال نہیں ہوتا, ظاہر ہے وہ ان کو اپنے کھانے کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ اگلے دن کیا کھائیں گے وہ پتہ نہیں ہوتا. اس صورت میں کیا سکھاتا ہے ہمارا دین, کیا بتاتا ہے؟ کیا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر 2-3 بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے تو باقیوں کا کیا خیال رکھیں گے, یا پھر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر کہ جی ہم بچے پیدا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کھلاتا رہے گا؟ میں کلیئر اس میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. بالکل سمجھ گیا آپ کے سوال کو, اور بہت اہم سوال ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں باپ کی ذمہ داری صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے, تاکید تو بہت زیادہ ہے کہ کثیر الاولاد ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ روز قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا, اور وہ بچے جو ساقط ہو گئے ہیں ان پر بھی میں انہیں بھی شمار کروں گا, ان پہ بھی فخر کروں گا. لیکن اس روایت سے جہاں کثرت امت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے, اور کثیر الاولاد ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیا ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس سے کہ صرف وہ بچے پیدا کرتے رہیں 1 2 3 4 اور لائن لگاتے رہیں, اور اس کے بعد کیا ان کی تربیت کے حوالے سے اسلام نے, شریعت نے کوئی دستور نہیں دیا؟ یقیناً شریعت اسلامی نے دستور دیا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے ان کے اخلاق کے حوالے سے ان کی تربیت کرنا, ان کی تعلیم کا خیال رکھنا, ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا. صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک مشین کی طرح جو ہے بچے پیدا کرتے رہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے اس طریقے سے. تو یہ صرف بچہ پیدا کرنا ذمہ داری نہیں ہے, تمام چیزوں کا اس کے خیال کرنا, اس کی اچھی تربیت کرنا, اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا کر پیش کرنا, ایک اچھا مسلمان بنا کے اس کو پیش کرنا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. جو سوال تھا برتھ کنٹرول کے حوالے سے, عارضی جو طریقے ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو یہ دوسرا جو LT کا آپ نے سرجری کا بتایا, اس میں چونکہ اگر کوئی اس کا پارٹ بدن کا کاٹا جاتا ہے, قطع کیا جاتا ہے کوئی عضو, یا وہ بیکار کیا جاتا ہے, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے مکتب تشیع کے نزدیک. اسی طرح سے اگر وہ شرمگاہ کو دیکھنے یا ان تمام مقامات کے جو نہیں دیکھے جا سکتے ان کو دیکھنے یا لمس کرنے کا سبب بن رہا ہے, جب بھی یہ کام کروانا برتھ کنٹرول کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر یعنی کوئی ضرر ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے یعنی جس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہو, یا بے انتہا مشقت کا سبب بن رہا ہو, اور کوئی حلال راستہ نہ ہو اس کے علاوہ, تو اس صورت میں فقط اتنی مقدار میں کہ جتنے میں دیکھنا اور لمس کرنا ضروری ہے, بس اتنی ہی کی اجازت ملے گی, اس سے اضافے کی اجازت نہیں ملے گی. رابعہ بہن, میں آپ کے ایک سوال سے ایک نقطہ مجھے ذہن میں آیا ہے. دیکھیں یہ جو غربت ہے نا, غربت کا یا افلاس کا تعلق کثرت اولاد یا قلت اولاد سے ہرگز نہیں ہے. اس کا تعلق ایک خاص مینٹلٹی سے ہے, اس کا تعلق لا علمی, جہالت, اگنورنس سے ہے. ہمارے ہاں جن مقامات پر یہ جو آپ نے کنڈیشن سوال میں رکھی تھی آغا صاحب کے حوالے سے, جہاں پر یہ معاملات زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں, وہاں اصل میں جہالت اصل مسئلہ ہے, اصل میں لا علمی اصل مسئلہ ہے. اصل میں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا نا, وہ اپنے آپ کو مشین سمجھے ہوئے ہیں. ان کا کام بس کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, اور اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنا ہے. تو ان کو اصل میں وہ تربیت دینے کی ضرورت ہے جس تربیت کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک ہے رزق کا خوف, اور اس کی وجہ سے اولاد پیدا نہ کرنا, یہ ایک الگ ہے, اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لی. لیکن کیا کوئی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے نہیں ہے؟ تربیت کی, تعلیم کی, تمام چیزوں کی ذمہ داری ماں باپ. ایک جملہ بس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جب کبھی بھی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اولاد کا پیدا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کانٹرسیپٹیو استعمال کر لیے گئے یا کوئی ایسا طریقہ جس کے نتیجے میں وہ اولاد کو اوائڈ کر لیتے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. شرعی طور پر یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی عنایت فرمائی. آپ خود غور کیجئے, آپ نے بچوں کی گنتی کے بارے میں پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اولاد امجاد ہے. یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. حضرت سیدہ ام کلثوم, حضرت سیدہ زینب, حضرت سیدہ رقیہ, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صاحبزادگان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سے زیادہ بھی اولاد ہو سکتی ہیں. لیکن اگر والدین اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے حالات کے پیش نظر, جسمانی صحت کے پیش نظر
اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور یہ فیصلہ صرف اس ایک فیملی تک محدود ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہم جنرلائزیشن کے ساتھ پوری قوم کو مشورہ نہیں دے رہے کہ وہ یہ کام شروع کریں، پتہ چلا کہ بعد میں پھر ان کو پیسے دینا پڑیں کہ جس کے یہاں بچوں کی ولادت ہوگی تو اس کو پھر باقاعدہ اس کے لیے الاؤنسز دیے جائیں گے، جس طرح سے آج یورپ کے اندر ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خالص ایک ہیومن رائٹس کا پرابلم ہے، لوگوں کا بہت پرسنل اور کلوز پرابلم ہوتا ہے. لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ اپنے حالات کے پیش نظر. ایک اور جی لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبداللہ بھائی بتائیے. جناب ایک کچھ عرصہ پہلے ایک قصص القرآن کے نام سے ایک سیریز آیا کرتی تھی مصر کی، جس میں انبیاء کرام کے اور صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد ایک عمر سیریز کے نام سے سیریز آئی کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ وغیرہ. آج کل یہ تمام کے تمام کام جو ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. جی تو میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ کیا ان فلموں اور موویز وغیرہ کو دیکھنا کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ جب ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، سورت پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے دماغ میں ان کا خیال آتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم ایسے نظر آتے ہوں گے، حضرت اسماعیل ایسے نظر آتے ہوں گے. تو کیا یہ ویڈیوز صحیح ہے، سمجھ آ گئی، بالکل بات سمجھ آ گئی. قصص الانبیاء یا اس طرح کے جو بھی انبیاء سے متعلق واقعات ہیں ان کی اب اے آئی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اور یوٹیوب پر تو میں ایک اس دن خود میری نظر سے گزری کہ وہ ملینز آف اس کے ویوز تھے، اس میں باقاعدہ پکچرائز کر کے پورے واقعات دکھائے ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا سب کچھ. پہلے تو یہ بنانا بڑا مشکل تھا، ظاہر ہے کسی کا بھی مووی بنانا بڑا مشکل ہے. اب جو اے آئی کی ایپس آ گئی ہیں اس سے تو بہت آسان ہو گیا ہے. لیکن میں نے دیکھا اس کے اندر جو پروفٹس کے بارے میں ذکر ہے نا، اس میں پروفٹس کی شکل نہیں دکھاتے کبھی. ہاں وہ ایک روشنی سی دکھاتے ہیں، امیجنری روشنی ہوتی ہے وہ دکھاتے ہیں. باقی لیکن جو لوگ اس قصے میں انوالو ہیں ان سب کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں کارٹون کے طور پر. دیکھیے دانش بھائی، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سوال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رمضان ٹرانسمیشن کا بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی وجہ سے دنیا جس تیزی کے ساتھ اب مٹیریلزم سے ورچوئلزم کی طرف جا رہی ہے، یہ اس وقت ہماری فیملیز کا، نوجوانوں کا، پوری مسلم دنیا کا ٹیکنالوجیکل ایتھکس، ڈیجیٹل بیہیویئر اور اے آئی ایتھکس کے حوالے سے یہ سب سے بڑا کوشچن ہے جس کو ہمارے یہاں اس وقت ایڈریس نہیں کیا جا رہا. آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ سعودی عربیہ، قطر اور خاص طور پر یو اے اور دیگر مسلم ممالک کی بات کریں، وہ اے آئی ایتھکس پر اپنی اسٹریٹجیز بنا چکے ہیں. اس پر لیجسلیشن ہو رہی ہے، پوری دنیا کے ممالک میں ہو رہی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. جب آپ مائنرز کی پکچرز کو ان اے آئی ٹولز میں ڈال کر کچھ جنریٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کو خود ڈینائی کرے گا، وہ بتائے گا کہ مائنرز کے حوالے سے لیجسلیشن ہو چکی ہے. میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے کسی شخص کا باقاعدہ کوئی کردار ادا کرنا اور ایک ہے اے آئی ٹولز کے ذریعے سے اس کو جنریٹ کرنا. بہت سے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، آپ چاہیں تو ڈسکس نہ کریں لیکن یہ معاشرے کا زندہ مسئلہ ہو رہا ہے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو ہم کسی اے آئی ٹول پر ڈال کر کوئی ہم تصویر جنریٹ کر سکتے ہیں، یا اے آئی ٹولز کے ذریعے سے دانش بھائی اب صرف وہ ایک لائٹ نہیں دکھاتے، باقاعدہ کارٹونز بن رہے ہیں، باقاعدہ فلمیں بن رہی ہیں اور پورا جو میٹا فزکس ہے سارا، جس میں آپ کی جنت، جہنم، فرشتے اور نعوذ باللہ من ذالک اب خدا کے وجود پر بھی اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ فلمز آ رہی ہیں. اے آئی پاورڈ قرآن ہمارے پاس آ رہے ہیں، لوگ اپنے قرآن مجید کے تراجم بنا رہے ہیں، تفاسیر بنا رہے ہیں. تو بہت سارے ریلیجن سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں جو اس وقت ورچوئل ورلڈ میں ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں. اے آئی وائف کا تصور آ گیا، ڈیجیٹل کمپینین شپ کا تصور ہمارے ہاں اس وقت رائج ہو چکا ہے اور بے شمار ویب سائٹس اور اپلیکیشنز اس پر کام کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ڈیجیٹل وائف اور ڈیجیٹل کمپینین کا بھی ایک تصور سامنے آ گیا. ریلیجیس سائٹس کو ہسٹوریکلی ریکریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی آپ وی آر گلاسز کے ذریعے سے اس 1400 سال پرانے دور میں داخل ہو کر اس ریکریشنل ریالٹی کے ساتھ آپ ورچوئل ورلڈ میں تمام چیزوں کو اپنے وی آر گلاسز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. اب ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی دنیا پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مد مقابل افراد سے زیادہ بڑی تعداد میں، قوت میں، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، کیونکہ آپ لیجسلیشن اور اخلاقی نوعیت کے مسائل کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان سے زیادہ ٹیکنالوجی کو حاصل نہیں کریں گے. آپ غور کیجئے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی غزہ کے اندر اے آئی پاورڈ ویپن استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح سے اے آئی پاورڈ ویپنز اور ڈرونز کے ذریعے سے، ایئر کرافٹ کے ذریعے سے وہاں پر بمباری کی گئی ہے. تو اب میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پر کہ اے آئی کے استعمال میں جہاں
انبیاء کی تصویر سازی ڈپیکشن ہو رہی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ڈاکومنٹریز ضرور بنائیں، اینیمیشنز بنائیں، آپ اس قدر آگے جا رہے ہیں، اب شاید آنے والے وقتوں میں اے آئی مفتی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اے آئی ورچوئل علماء کا تصور ہے، اور جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور ورچوئل ریالٹی یہ تینوں چیزیں کمبائن ہوئی ہیں، آپ یقین جانیں دنیا میں ایک ایسا بڑا انقلاب آ گیا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک اے آئی روبوٹک عالم آپ کے سامنے ہو اور اینکر بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے ہو۔ اچھا لیکن میں ایک کوشچن یہ کرنا چاہوں گا، جیسے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے لیے ایک طرح کی ویژول ٹریٹ ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم قصہ ان کو سنا رہے ہیں وہ اے آئی کے تھرو اس کو اینیمیٹڈ فارم میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کو زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں اور اسی بہانے وہ قصہ جو ہے وہ ان کو پورا یاد بھی ہو جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کیا کہنا ہے؟ صحیح، دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لرننگ پروسیس اس سے بہت بڑھ گیا کیونکہ آپ کے تمام سینسز اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اور وی آر گلاسز سے تو آپ فیل کر رہے ہیں کہ ایز اف یو آر دیئر، آپ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کنکلوڈ کر دوں کہ دیکھیے غیر نبی اور نبی میں فرق ہوتا ہے، قرآن اور غیر کتاب اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اے آئی کے ذریعے سے نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کرام علیہم السلام کی تصاویر کو جنریٹ کرتا ہے یا انبیاء علیہم السلام کی تصاویر پر مبنی فلموں کو جنریٹ کرتا ہے تو یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ شرعاً حرام ہے، اور یقینی طور پر جب اس طرح کا کوئی کردار کوئی شخص خود ادا کر لیتا ہے، بعض فلمیں بن رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلے دا میسج بنی، وہ صحابہ کرام تک محدود تھی، عمر بنی صحابہ کرام تک محدود تھی، لیکن اب نعوذ باللہ من ذالک میں ان فلموں کے نام نہیں لے جانا چاہتا تاکہ لوگ جا کر ان کو سرچ نہ کریں، باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک کردار کو ایک شخص ادا کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو اگر کوئی انسان اس کردار کو ادا کر کے اگر کوئی انسان کسی نبی کا کردار ادا کر کے کہے کہ نعوذ باللہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، ازواج مطہرات کا کردار کوئی عورتیں ادا کرنا شروع کر دیں، اہل بیت کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں، اگر کوئی اپنے لیے اس نبی کے ٹائٹل کو کسی فلم میں قبول کرے گا وہ اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی کی حرمت اور تعظیم کے خلاف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کا تو یہ بھی شرعاً حرام اور ناجائز ہیں، جو انبیاء کی ڈپیکشن کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے، اور خاص طور پر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر سد و ذرائع کے تحت آپ نے یہ نہیں کیا تو جس طرح سے نعوذ باللہ من ذالک غیر انبیاء کے بارے میں جو بلیسفیمی کا ایک سلسلہ پوری دنیا کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے، یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ اے آئی ایتھکس کے ذریعے، لیجسلیشن کے ذریعے، اور یہ ہوگا کس وقت جب آپ ٹیکنالوجی میں اپنے مد مقابل سے زیادہ آگے بڑھیں گے، ورنہ یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اسی صاحب بھی ہم نے دیکھا یوم علی کے موقع پر جو شہادت کا منظر تھا اے آئی سے وہ بنا کر شیئر کیا جا رہا تھا، اس میں فیس نہیں شو کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے وہ ایک پوری جیسے آپ کہہ رہے ہیں پرسنالٹی اور شہادت کے وقت کیا ہوا کس طرح، یہ انسٹاگرام پہ بہت کامنلی شیئر کیا جا رہا تھا۔ میں اسپیسیفک اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ہم پہنچ سکیں قریب اس چیز تک کہ اس میں کیا ہے الاؤڈ اور کیا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں بنانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو اس کے اندر جو آپ بیان کر رہی ہیں وہ امیر المومنین کے حوالے سے ہے، امیر کوفہ یا شہید کوفہ کے نام سے، اور اس کے اندر چہرہ نہیں دکھایا گیا امیر المومنین کا، صرف قدم مبارک دکھائے گئے، اور مکتب تشیع کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، بہرحال بعض مخالف ہیں اس کے کہ چہرہ نہ دکھایا جائے، شخصیت نہ دکھائی جائے، اور اس لیے جو آپ نے دانش بھائی چونکہ آپ تو اس سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ وہ نور کا ایک حالہ سا بنا دیتے ہیں چہرے کے اوپر تاکہ وہ تعظیم ان کی تکریم میں اس کا جو ہے خیال رکھنا چونکہ ضروری ہے، لہذا وہ بعض فقہاء نے بہرحال اجازت دی، آیت اللہ سیستانی ابھی جو آیت اللہ علی خامنائی شہید ہوئے ان کے نزدیک اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان شخصیات، ان مقدس ہستیوں کی تکریم کا اور ان کی تعظیم کا خیال رکھا جائے، اور جو لوگوں کے ذہن میں اور ان کے دلوں میں ان شخصیات کے بارے میں تصور ہے، تصور تصویری موجود ہے، اس کے حوالے سے کوئی برا خیال نہ آ رہا ہو، یعنی اس شخصیت کو دیکھنے کے بعد وہ کہیں کہ نیگیٹو پہلو آ رہا ہو، یا جیسے قبلہ نے ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس شخصیت کو دیکھنے کے بعد بار بار وہی شخصیت تصور میں آ رہی ہے، تو وہ تو مقدس ہستیاں ہیں، اور جو اس طرح کی بن بھی رہی ہیں اس کے اندر ان شخصیات کے چہرے کو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن بعض نے بہرحال اجازت دی ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ ہے، بغیر شرائط کے نہیں ہے،
اور بعض نے مطلقاً اس کی مخالفت کی ہے. تو یہ بہرحال ہمارے یہاں اختلافی مسئلہ ہے اور بعض نے اجازت دی ہے اور بعض نے اس میں شرائط کے ساتھ جو ہے وہ منع کیا ہے, بعض نے جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ عامر عبداللہ صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. صحابہ کرام نے کہا تو یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, تو فرمایا تھا کہ تم تو میرے ساتھی ہو, اصحاب ہو. بھائی تو وہ ہوں گے جو قیامت کے دور میں یعنی آخری دنوں میں مسلمان ایمان لانے والے ہوں گے, وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. تم نے تو مجھے دیکھا ہے, وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. تو یہ جو دیکھنے کی یہ خواہش ہوتی ہے نا, یہ خواہش تو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو دیکھنے کی, دیدار کرنے کی خواہش تھی, اور آج ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ حضور کریم کا دیدار ہو. ہم بچپن میں بھی اور اب بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں کہ حضور کریم خواب میں نظر آئیں. لیکن امپورٹنٹ میٹر یہ ہے کہ بعض شخصیات بالخصوص انبیاء علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام, وہ اتنی مقدس اور اتنی مطہر اور اتنی پاک باز اور ہمارے ایمان کا اتنا حصہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی کردار کوئی دنیاوی شخص نبھاتا ہے یعنی وہ پلے کرتا ہے, تو پھر جب بھی ہم ان کے بارے میں پڑھتے اور سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب اگر ہم اے آئی کے ذریعے, اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں نا, وہ پرومپٹ دے دیتے ہیں کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کے دے دیں, تو وہ اے آئی تو آپ کے کہنے پہ جو بھی بنا کے دے دے گا. تو یہ بالکل غلط ہے, حرام ہے. صحیح فرمایا مفتی صاحب نے, ناجائز ہے. بچوں کی تربیت ہونی چاہیے, اسکولز میں بچوں کو بتایا جانا چاہیے, مدارس میں, اور اسی طرح جمعے کے خطبات میں ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ اس طرح کا پرومپٹ نہ دیں. اگر کہیں ایسی چیز دیکھیں تو اس کو کنڈم کریں. اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, دیکھیں جتنا یعنی نبی اکرم کا نہ کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, نہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے, نہ آپ کا کوئی پیج ہے, نہ آپ کی کوئی میڈیا ٹیم ہے, نہ اس کے کوئی ایڈمن ہے, لیکن پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقبول ترین اگر کوئی ہستی ہے تو ہمارے نبی کریم ہے. تو رائے نہیں اس بات. وہ جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ قرآن کریم, اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا, کردار کیسا تھا, انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کان خلق القرآن. تو اگر آپ قرآن پڑھیں گے, اگر آپ احادیث پڑھیں گے, سیرت طیبہ پڑھیں گے, تو حضور آپ کو چلتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, مسکراتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, دیتے ہوئے, لیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ جو تصور کا جو مزہ ہے نا, یہ دیکھ کر کبھی کیا بات کی. فضل سبحان صاحب اس میں ایڈ ہو جائیں ضمن ایک سوال. جیسے انہوں نے کہا کہ لیجسلیشن بن گئی ہے, مائنرز کی اگر آپ پکچر بنانا چاہیں, اس کو کچھ اور ماڈیفائی کرنا چاہیں, آپ کو اے آئی خود روک دیتا ہے کہ مجھے الاؤڈ نہیں ہے. اس طرح مسلمان ممالک کو, لیڈرز کو, علماء کرام کو مل کر لیجسلیشن بنوانی چاہیے کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر کہتا ہے کہ رسول اللہ کی کوئی بھی اے آئی سے جنریٹڈ ان کا جو بھی تصور ہے, پکچر ہے, وہ بنایا جائے, تو اے آئی خود منع کر دے. یہ لیجسلیشن پر کام ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ قرآن وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, یہ الفاظ ہیں کہ کافروں کے خلاف تیاری کر رکھو جو بھی تمہارے پاس قوت ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کسی اسلحے کا یا ویپن کا نام نہیں لیا ہے, یعنی ہر زمانے میں وہ ٹیکنالوجی جس سے کافر تم پر غلبہ پا سکتا ہے, اس کے مقابلے میں اس سے اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. فرض ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس بات کو مینشن کیا. اب یہ جو 5th جنریشن وار, ہائیبریڈ وار یا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی وار جو بھی ہے, اب دیکھیں اے آئی اس وقت جھولے میں ہے, وہ بھی بچہ ہے, ابھی تو اس کو اور آگے بڑھنا ہے. ٹریڈیشنل اے آئی, پرسکرپٹیو اے آئی, پروگرامیٹیو اے آئی, اسی طرح ایجنٹک اے آئی, اور اس میں باقاعدہ لوگوں کے سکل سکور کو دیکھا جاتا ہے, اس میں پرسنالٹی انسائٹس کو دیکھا جاتا ہے, اس میں زرنسٹ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ زمین اور زر کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں, اس میں وائب کوڈنگ کا ایک پرسیپشن ہے. تو اس تمام صورتحال میں اے آئی کے ذریعے سے جو فلمیں بنائی جاتی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ان کے نبی سے کمزور کر دیا جائے. جب ایک عام آدمی کسی نبی کے روپ میں نعوذ باللہ آ کر, یعنی آرٹیفیشل کا مطلب ہی مصنوعی ہوتا ہے, وہ نبی جس کی کائنات میں کوئی مثال اور نظیر نہیں ہو سکتی, آپ اس کی نظیر اور مثال لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ہیرو جب اس میں پرفارم کرتا ہے, ایکٹنگ کرتا ہے, تو لوگ اس کو اپنا آئیڈیل امیجن کرتے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو آئیڈیل تھا وہ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اب اسی ایکٹر کو کل اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے بے دیکھے، یا وہ ایکٹر اگر عقیدے کے حوالے سے کوئی غلط بات بھی کر لیں، تو لوگوں کے ذہن میں تو اس کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے. یہ جو بنی اسرائیل تھے، بچڑے کی عبادت، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں بچڑے کی عبادت پلا دی گئی، گھول کر رکھ دی گئی تھی. تو اسی طرح ان ایکٹروں کی، ان کی محبت دلوں میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے انبیاء ہیں، کسی نہ کسی طرح ان کے مقام اور امیج کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کوئی فلموں سے دیکھ کر اگر دیندار ہوتا، ڈراموں سے دیکھ کر اگر اس کی اصلاحات ہوتی، تو وہ جو مسجد کا ایک تصور ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر اللہ کو پسندیدہ جگہ مسجد ہیں. اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ تمام پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے. اور گیرٹ ولڈر نے جو گستاخی کی، وہ کارٹون امیز خاکے ہی تو تھے. ہم اس کافر کے کارٹون امیز خاکے پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے میدان عمل میں جان ہتھیلی پر لے کر آ گئے تھے. آج وہی مسلمان اگر اس کو پروموٹ کرے گا تو یہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. اور ایک بات آخری بات میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آئزک نیوٹن، جس کو دی 100 میں تیسرا نمبر دیا ہے، حالانکہ وہ لکھنے والا مائیکل ہارٹ تو کرسچن تھا، پہلا نمبر آقا کو دیا، دوسرا اس نے آئزک نیوٹن کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے. اس آئزک نیوٹن نے بھی یہ کہا کہ if I have seen further it is by standing on the shoulders of giants، کہ آج میں جو ترقی کی بلندی پر پہنچا ہوں تو اپنے پرانے لوگوں کے کندھوں پر پہنچ کر. تو اسی لیے ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے. دیکھیں ٹیکنالوجی کو نا آپ روک نہیں سکتے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں علماء، مفتیان کرام، مدارس، مساجد، یہ سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ ایک ورچوئل ریالٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں اس کا مقابلہ اس ٹیکنالوجی کو مزید آگے اختیار کرنے سے کرنا ہے. آپ کا مقابلہ جین زی سے ہے، جین الفا سے ہے. صرف میں ایک جملہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اے آئی کے ذریعے حضور کی زیارت کی طرف لے جائیں، حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا. کیا بات ہے. تو اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں آپ ضرور ٹیکنالوجی کو بے تحاشا سکھائیں، ایتھکس کے ساتھ سکھائیں، اس کی ڈوز اور ڈونٹس کے ساتھ سکھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہی مرتبہ آ جائے انبیاء کا، جب بات آ جائے حضور علیہ السلام کی، تو قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. جس طرح اللہ تعالیٰ توحید میں یکتا ہے، اسی طرح کوئی شخص حضور علیہ السلام کا نہ مثل ہو سکتا ہے، نہ مثال ہو سکتا ہے، نہ حسن و جمال میں حضور کے شریک ہو سکتا ہے. کائنات کا ہر حسن تقسیم ہو سکتا ہے. حضرت یوسف کا حسن بھی کائنات کا آدھا ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام کا حسن مبارک تقسیم نہیں ہو سکتا. یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسے. واہ واہ. مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا
बात है, क्या बात है। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बना। क्या बात है, क्या बात है। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से